बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में पाकिस्तान की मुख्तलिफ खबरों पर गौर डालेंगे। नाज़रीन, यकीनन सासी नासर अपॉर्चुनिस्ट मफाद परस्त एक ही नाम के मुख्तलिफ तरीकों से पुकारा जाता है। इनकी एक हिस्ट्री पड़ी है। हमेशा मीर जाफर मीर सादक मशहूर हुए, सिलसिला माफिया और गॉड फादर भी मफरूर हुए, जो अपने वक्ती मफाद के लिए मुल्क का आइन कानून रोनते हैं, इंसानी हकूक को पामाल करते हैं। लेकिन अगर कोई बुराई के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ, झूठ के खिलाफ डट जाए तो वो हीरो हो जाता है। रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह ताला ले जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर सच्चाई का साथ देता है। बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं कि जो कहते हैं हम जिसको चाहे अगवा कर दें, जिसको चाहे कत्ल कर दें, जिसको चाहे मार दें, जिसको चाहे लापता कर दें। एक शहीद अरशद शरीफ डट गया था, सीना तान के खड़ा था, कहता था मर जाऊंगा, सौदेबाजी नहीं करूंगा। मुल्क के माफिया, मनी लॉन्डर, गॉडफादर से एक्सपोज करता रहा, शहीद हो गया। गो कि उसको हम और पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सहाफ़ी इंसाफ नहीं दिला सकते। लेकिन वो कौम का हीरो है। आज भी उसकी कब्र पे हजारों लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं। नाज़रीन, जस्टिस तारिक में इस्लामाबाद के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और कई जस्टिस बाबर सत्तार और दीगर जैसेबान हुकूमती दबाव के आगे डट गए। इमरान के खिलाफ यकतरफा फैसला देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो आइन और कानून कहता है वो ही करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन की तरक्की दूर तक नहीं है जब तक आइन शिकन कानून तोड़ मजबूत होंगे, उन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा। जितने मर्जी बुलंदवा वाले दावे कर लो, झूठे पर खुदा की लानत। नाज़रीन, बाबर सत्तार, दीगर सेवान, जय सेवान, तारिक महमूद जहांगीरी ने हुकूमत का दबाव मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को 3-6 जज साहिबान ने कहा कि हमसे दबाव डाला जा रहा है मनपसंद फैसलों लेने के लिए, यानी कि इमरान खान बानी पीटीआई के खिलाफ। इस वक्त मरकज़ नज़र चाहे 70 से 80% मकबूलियत इमरान खान के हमायती है, उनकी ज़बान पर भी इमरान है, और उनके बदतरीन मुखालफ जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान, मीडिया पर उनके नाम लेने पे, उनकी तस्वीर दिखाने पे है, लेकिन हर बात इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान से ख़त्म होती है। यहाँ तक कि नवाज शरीफ मुल्क से जाना चाहते हैं, भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, पूरी की पूरी मशीनरी सरकारी सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया, क्योंकि खतरा है कि वो बाहर जाके अपने गिले शिकवे जो कहते हैं कि मैंने मरवाता। नाज़रीन, ये सारी बातों की तबाह करना ये है कि इंसान अपने किरदार से अच्छा रहता है, अपनी गुफ्तगू से नहीं। कायदे आज़म ने एक जदोजहद की, पाकिस्तान बनाया। इसी तरह जामिया यूनिवर्सिटी कराची के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद को सलाम, कमाल कर दिया उन्होंने। जामिया यूनिवर्सिटी कराची पर दबाव था, प्रेशर था। उस्ताद है, उस्ताद बाप का दर्जा रखता है, उस्ताद बाप का दर्जा रखता है। टीचर जो हमें पढ़ाता है, इल्म देता है, एक हमारे माँ बाप हैं, एक उस्ताद है जो हमें रास्ता बताता है कि बेटा ये रास्ता सच्चाई का है, हक का है, इस पर चलोगे तो कामयाबी होगी, ये रसवाई का है। सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। उस यूनिवर्सिटी पर दबाव था। मीडिया में बहुत सारे लोगों ने बातें की, मैं बाद में कर रहा हूं किसी वजह से बहुत ज्यादा दबाव था। सिंडिकेट की मीटिंग हुई तो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा मैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की
ڈگری اوریجنل ہے، میں اسے جعلی قرار نہیں دوں گا۔ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ حقائق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پوری یونیورسٹی میں تھڑتلی مچ گئی اور لگڑ بگڑ چمچے کچے کرائے کے صحافیوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ جسٹس اسلام آباد کے جج صاحب کی ڈگری غلط ہے۔ دباؤ اس قدر پڑا کہ ٹیچر خوف زدہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر ریاض احمد، جس طرح کوئی قومی ہیرو ہوتا ہے، اب قومی ہیرو اس وقت ایک پروفیسر، ایک استاد ہے جو باپ ہے، اس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد۔ وہ کس لیے ڈٹے؟ سچائی کے لیے۔ کن کے آگے ڈٹے؟ جن کے پاس طاقت ہے لوگوں کو زندہ رکھنے کی، جیل میں ڈالنے کی، حکومت کو کسی کو گرفتار کر لے، کسی کو اغوا کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ اندھیر نگری چوپڑ راج ہے۔ جب انہوں نے سینڈیکیٹ کے میں اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کے مطابق اوریجنل ہے۔ تو ڈاکٹر ریاض احمد جب گھر سے نکلے، ڈاکٹر ریاض احمد صاحب گھر سے نکلے تو ان کو راستے سے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا، جبری گمشدگی کہہ لو، اغوا کہہ لو، گن پوائنٹ پر لے گئے۔ اہل خانہ پریشان ہو گئے، چیخو پکار کرتے رہے۔ انہیں نہیں پتا تھا ان کے محافظ بھی ان کے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ پورے پاکستان میں شور مچ گیا۔ چمچے کرچے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی پر آ کر کہ محترم جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، لیکن ایسے میں ایک استاد روشنی کی کرن ہوا، گھر سے نکلے، غائب ہو گئے۔ ایک استاد ڈٹ گیا، ٹیچر، استاد، جس ملک کے ایسے ٹیچر ہوں، استاد ہوں، اگر اس ملک کی عوام اس سے 5% بھی ہم رول ادا کر لیں تو یہ ڈاکو حکمران، یہ مبینہ ڈاکو حکمران، لوٹ کا مال کرنے والے جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں، یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لوٹے ہوئے مال سمیت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کی فیملی پولیس تک پہنچی، ان کی گاڑی اچانک ملی۔ جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، مجھے اس لیے اغوا کیا کیا کہ میں سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں سچ کا ساتھ نہ دوں، اور اس وقت پاکستان کی پوری عوام اور دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر پروفیسر محترم ڈاکٹر ریاض احمد کے چرچے ہیں کہ انہوں نے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا۔ کہتے ہیں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، اور لیکن اس سے ناظرین حکومت پنکچر ہو گئی اور پروپیگنڈے کرنے والے سرکاری صحافی ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن بے شرموں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتا، حرکات ہیں۔ ناظرین، ایک استاد ڈٹ کے پوری دنیا میں اپنی نیک نامی کما رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے فخر بن رہا ہے، میرے لیے، پاکستان کے لیے فخر بن رہا ہے، تو اندازہ کریں جس ملک میں عدلیہ کے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو تحفظ نہ ہو، اس ملک میں کیا بنانا ریپبلک ہی ہے نا، قانون تو کوئی نہیں ہے، آئین تو کوئی نہیں ہے۔ جس ملک میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور 2 جج صاحبان کہیں الیکشن کراؤ، پی ٹی آئی نے 2 صوبے چھوڑ دیا، الیکشن پھر نہ کرائے ہیں، قومی اسمبلی کے نہ کرائے ہیں، ججوں کے فیصلوں کو مذاق اڑایا جائے، انہیں ری رائٹ کہا جائے، اگر جہاں جج محفوظ نہیں ہے اور ایک استاد نے کھڑے ہو کر پورے پاکستان کو روشنی دکھا دی، بے شرمو، ہم مجھ سمیت، کہ ہم بھی اس جھوٹ کے خلاف کریں۔ صحافی جو سچ بولتا ہے اسے عرش شریف بنا کے شہید کر دیا جاتا ہے، 16 مقدمات کر دیے جاتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ صابر شکل موہت پیرزادہ ملک سے چلے گئے، صدیق جان، اوریا مقبول جان، ہارون رشید اور درجنوں صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا۔ اب عمران خان کا بخار کیوں ہے
کہ پچھلے 76 سالوں سے طاقتوروں کے غلام حکمران بنتے رہے چوری کے منڈیٹ سے، لیکن عمران خان نے طاقتوروں کو پاؤں پکڑنا کا سے انکار کر دیا، امریکہ کو تک کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کہا میں وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کروں گا۔ وہ ڈٹ کے کھڑا رہا اور 11 ماہ سے تقریباً کم و بیشتر جیل میں ہے، 13 ماہ سے۔ اس لیے پاکستان میں 80% لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے فالوور ہیں، کہ اگر ایک پروفیسر ایک دن ڈٹنے سے شہرت کما سکتا ہے تو جو 13 دن جیل کی کال کوٹری میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ رہ کر بھی ہے، تو لوگ اس کو ووٹ کیوں نہ دیں؟ یہ بلدیاتی الیکشن کرا لیں، یہ ضمنی کرا لیں، 2022 میں بھی ہوئے تھے، ہر طرف عمران خان۔ طاقتور ترین لوگ اس کے مخالف ہیں، جن کو جو خدا اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں، حکمران بن جائے تو کہتے ہیں جی ہم جسے چاہیں۔ اب عمران خان نے انہیں اتنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، ان کی آنکھوں سے رونے آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی میٹنگ ہوئی تو ایک لیڈر سسکیاں لینے لگ پڑا، وہ عمران خان کو جیل میں رکھو ورنہ ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں کہہ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کو جا کے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے عمران خان کے ساتھ نہ جا، تیرے 5 ایک سیٹ بھی نہیں بنتی، تجھے 2 سینٹ کی سیٹیں دیتے ہیں میڈیا کے مطابق۔ یہ مختلف خبریں صحافی دے رہے ہیں، آپ ایکس پہ جا کر دیکھ لیں۔ ریاض ڈاکٹر ریاض اور کوئی کرے کیوں، کیا وجہ ہے؟ عمران خان رشتہ دار تو کسی کا نہیں ہے، صرف اس نے اصولی موقف لیا اور عوام کے حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوا، جمہوریت کی قدر کی، جمہوریت ہی عوام کے لیے، عوام کے ذریعے عوام کے لیے اس نے یہ کرنے کی کوشش کی، تو نون لیگ پیپلز پارٹی شیر و شکر ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے پاکستان میں آ گئی۔ اب اس نے 8 ستمبر کا کہا ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، اور عمران خان نے پورے پاکستان کو اپیل میں کیا، میں بھی کہوں تو بات نہیں آنا، پورے پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف 1 ستمبر 2 ستمبر 3 ستمبر سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ وہ خدا کے بندو، جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنا جمہوریت کا حسن ہے۔ وہ عمران خان کا خوف تمہاری نیندریں اڑا چکا ہے، تمہارا مستقبل ختم کر چکا ہے، تمہاری سیاسی موت کر چکا ہے، سیاسی باقی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، تمہیں سیاسی تنہا کر چکا ہے۔ عوام میں اور موجودہ پیپلز پارٹی نون لیگ میں اتنے فاصلے ہو گئے ہیں کہ اب نون لیگ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہی، پیپلز پارٹی تو پھر اندرون سے کر لے گی۔ اب 8 ستمبر جس کا امکان تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ڈیالہ جیل میں کہا، جسے اعظم سواتی نے جا کے پہلے کنونس کیا، اس دن اس کے ہاتھ جوڑے گئے، اعظم سواتی صاحب اللہ کا واسطہ ہے، آپ واحد پی ٹی آئی کے سنسیر ہیں کہ عمران خان آپ کو نہیں ٹالے گا۔ ہر بندے کو علی امین گنڈا پور کو کہا چھوڑ دو یار، وہ تو کبھی ادھر ہو جاتا کبھی ادھر ہو جاتا، اور لیڈروں پہ بھی یقین نہیں کیا۔ عمران خان سے جب ملنے گئے تو اس نے کہا ہاں سناؤ اعظم سواتی، تم خیریت سے ہو؟ تم نے بہت مشکلات لی۔ تو اس نے کہا قائد میں ہم شرمندہ کہ تمہیں نہیں لا سکے۔ یہ اعظم سواتی صاحب اور عمران خان کی گفتگو جو صبح 7 بجے جیل کھلی، اڈیالہ جیل، تو انہوں نے کہا میرے ملک کی زمین کو خون سے رنگین کرنے کی سازش کی جا رہی ہے قائد، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، یہ حالات ہے اور ختم نبوت ہے۔ 8 کو کیا، 8 کا وعدہ کیا، عمران خان نے کہا تھا یہ جھوٹ بولیں گے، عمران خان کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ گرفتاری سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ جب وزیر اعظم سے تو مجھے کہا تھا یہ میری حکومت بھی ختم کریں گے غیر ملکوں کے لیے، پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کریں گے، مجھے گرفتار بھی کریں گے، مجھے مارنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جب الیکشن ہوگا پی ٹی آئی جیتے گی، عمران خان کے لوگ جیتے گے۔ بلہ چھین لیا پھر بھی جیتا۔ اب 8 ستمبر کا جلسہ کرنے کے لیے پنجاب کے کچھ افسران شریف خاندان کے ذاتی غلام بن کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی محفوظ نہ رہیں، عدلیہ بھی، پولیس تو ہے ہی کرائے کی بن گئی میجورٹی، میں ساری پولیس کو نہیں کہتا، ایف آئی اے، نیب، جج بھی محفوظ نہیں رہے۔ ایک استاد نے روشنی جلائی ہے، اٹھو نکلو پاکستان کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، اس فسادیت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، ورنہ یاد رکھ لو ہماری نئی نسل کے لیے یہ پاکستان کو ایک کھائی بنا رہے ہیں۔ اٹھو،
ایک ہی حل ہے کہ 8 تاریخ کو جس کو ووٹ دیا تھا فروری کو، اسی جماعت کا وزیر اعظم آنا چاہیے، اور یہ حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ آپ کا ایک دھکا انصاف کی روشنی ہوگا۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ پوری ملک کے ہوتے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، ہم میں سے ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے۔ ہاں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ پورے ملک کے ہیرو ہیں۔ کسی ایک جماعت کے لیے کسی دوسرے سے ناانصافی نہ ہونے دیں، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ جو پاکستان میں ایک ریڑھی بان مزدور، کسان، کلرک، نوجوان، طلبہ جو ڈٹے ہیں، ان سب کو سلام۔ اور صحافت کو تو قبضہ کر لیا ہے، ان کے دے دیا گیا صحافت، جنہیں صحافت کی اے بی سی نہیں پتا، جو ہمیشہ آزادی صحافت، ہاں میں نے کوئی ہزاروں دفعہ نعرے احتجاجوں میں لگایا، ہزاروں، آزادی صحافت تک جنگ رہے گی۔ اب شاید یہ نعرہ نہیں لگتا، ہم مر جائیں گے اور شاید صحافت آزاد نہ ہو، کیونکہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تبھی اظہار رائے کا حق آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، تبھی قائد اعظم کا پاکستان بنے گا۔ یہ میر جعفر، میر صادق اور منی لانڈر، کمیشن مافیا، ٹیکس چوروں کا پاکستان ہے، اس سے بچاؤ اور آئین کی حکمرانی لاؤ، اس میں میرے، آپ کے اور پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔